आइसक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 37 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 38 मुलाहिज़ा फरमाएं। रहमत बाबा से मुझे ये तो मालूम हो ही चुका था कि तुकीर के नाम से मेरे घर में ठहरा हुआ शख्स मेरी गैर मौजूदगी में बार बार फ़ोन करता रहा था, कभी अपनी असल आवाज़ में और कभी बदले हुए लबो लहजा में। उससे ये साफ जाहिर था कि वो तुकीर रहा हो या ना रहा हो, मगर A2 ज़रूर था। A2 बनफ्से नफीस शहर में मौजूद था। उसे मालूम हो चुका था कि मैंने अपनी गैर हाजिरी के बारे में झूठ बोला था। जब लाहौर में उसके सितारे गर्दिश में आए हुए थे तो मैं कराची में नहीं, लाहौर ही में मुकीम था। उसे शुबा हो चुका था कि लाहौर में जिस लड़की ने एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के दफ्तर में मुलाजमत हासिल करने की कोशिश की थी वो मेरी मंगेतर खसाला थी, और महज उस पर हाथ डालने के लिए उसे खेल कर तूल देना पड़ा, वरना मुझे तो वो जब चाहता मसल सकता था। उस बहाने में उसके चुंगल से बच निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन वो खुद मेरी बू पर लगा हुआ था। उसने कासिम और उसके आदमियों को मेरे खिलाफ मामूर किया हुआ था। वो तो गनीमत था कि उस मार्के की इब्तिदा से पहले ही कासिम से मेरा समझौता हो चुका था, वरना वो मुझे बेखबरी में कहीं भी छाप सकता था। मगर मसला वही था, कासिम से मेरा जो कुछ समझौता हुआ उसकी बुनियाद यही थी कि तंजीम में मुझे एक ख़ास मकाम हासिल था और मुझे उसी मकाम से फ़ायदा उठाते हुए बाहिमी मफाद के लिए काम करना था। लेकिन अब यकबयक A2 से मेरा तसादुम हो गया था, जिसके नतीजा में मेरा नाम तंजीम के गद्दारों की फहरिस्त में आ गया था। ऐसी सूरत में मेरे लिए कासिम से किए हुए मुआहदे के मुताबिक अपना किरदार अंजाम देना नामुमकिन था। वक्ती हंगामे में कासिम को यह सोचने की मोहलत नहीं मिल सकी थी, लेकिन किसी भी लम्हे वो इन हकायक का अंदाज़ा लगा सकता था, और ऐन मुमकिन था कि वो खुद मेरी जगह लेने के शौक में मेरी बेवकूनी पर तुल जाता। मेरा कला खमा करके वो न सिर्फ अपनी ज़ाती कदूरतों का हिसाब बेबाक कर सकता था, बल्कि फौरी तौर पर A2 का मंसूर नज़र भी बन सकता था। इस तरह वो मेरी मदद के बगैर तंजीम में रहते हुए खुद अपने मफादात को आगे बढ़ा सकता था। अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और सुल्तान शाह की भी नींद उचट गई। वो कुछ न समझने वाले अंदाज में अपनी खुमार आलूद आंखें चपकाते हुए मेरी तरफ देखने लगा। उसी अंदाज में बेताबाना अंदाज में 2-4 दस्तक दी गई और मैं झपट कर दरवाजे के करीब जा पहुंचा। कौन है? मैंने जेब में मौजूद पिस्तौल के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए सवाल किया। दरवाजा खोलो। राहदारी से कासिम की भराई हुई आवाज सुनाई थी और मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोल दिया। कासिम जोर लगाकर यूं अंदर घुस आया जैसे अकब से किसी गैंडे ने उसे टक्कर रसीद की हो। क्या हो गया? इस कदर बुखलाए हुए क्यों हो? मैंने उसे अपने हाथों पर रोकते हुए सवाल किया। दरवाजा बंद करके अंदर से बोलट कर दो, उसने संभलते हुए बेचैनी के साथ कहा। मैं देख चुका था कि उसके दोनों हाथ खाली थे, लिहाजा फौरन ही दरवाजा बंद कर दिया। वापस पलटा तो वो कुर्सी में तनसा खाली खाली नजरों से अखबार की तरफ देखे जा रहा था। ये सब क्या हो रहा है? तुमने बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब किया है। मेरे मुतवज्जा होने पर उसने वहशत ज़दा लहजे में कहा, जो हो रहा है तुम्हारे सामने ही है। मेरी किस गलती का हवाला दे रहे हो? मैंने पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम्हारे घर कौन ठहरा हुआ था? उसने पूछा। मेरा भाई। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था, मैंने पुरस्कून अंदाज में कहा। तुम गलत कह रहे हो, वो बजाते खुद A2 था, उसने बेयकीनी के साथ कहा। हो सकता है, मैंने बेपरवाही से कहा। A2 भी तो तुम जैसा कोई इंसान ही है, कोई आसमानी मखलूक तो है नहीं। लेकिन तुम्हें यह ख्याल क्यों कर पैदा हुआ? कल रात मैंने उसका पीछा किया था, वो खोई खोई आवाज में बोला, जैसे किसी डरावने ख्वाब का जिक्र कर रहा हूँ। मैं अपने आदमियों समेत तुम्हारे घर की निगरानी कर रहा था कि रात गए जहांगीर अपनी स्याह बुलेट प्रूफ गाड़ी वहां लेकर पहुंचा। चंद मिनट बाद वो वापस रवाना हुआ तो मैंने उसका पीछा शुरू कर दिया। कार के ब्लैक शीशों के बायस से मुझे मालूम ही ना हो सका कि कार में और कौन था। जहांगीर सीधा जीवा हाउस पहुंचा। वहां से निस्फ घंटे बाद उसकी वापसी हुई तो रास्ते में खिड़की के उतारे हुए शीशे में से बस मैं उसकी एक ही झलक देख सका। वो सर से पैर तक स्याह पोश था। उसने दूर ही से तहमकाना और पुरयकीन अंदाज में हाथ उठाकर मुझे वापसी का इशारा किया और मैंने स्याह कार का ताक़ुब तर कर दिया और वापस तुम्हारे घर पहुंचा। वहां रात भर न कार वापस लौटी, न ही पुरस्रार स्याहपोश नजर आया। फिर रात ही में किसी वक्त पुलिस की भारी नफरी असलहे से लैस वाहन धावा बोलने आ पहुंची। पुलिस की गाड़ियां देखते ही मैंने अपने आदमियों समेत पसपाई इख्तियार कर ली। हम उस इलाके से निकलने में ना पाए थे कि पहली बार फिजा स्टेनगन के नगमों से गुनगुना उठी। फिर यकबयक राइफलों का शोर गूंजने लगा, लेकिन शायद तुम्हारे मकान से मुजाहमत में स्टेनगन चलाई गई थी। उस जवाब में पुलिस वालों ने राइफलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि जब मकान में कोई नहीं था तो मुजाहमत किसने शुरू की? तुमने ये कैसे समझ लिया कि जहांगीर की कार में A2 ही था? मैंने सवाल किया। सुबह 5 बजे उसने मुझे फ़ोन किया था और उस बात पर शाबाश दी थी कि मैंने महज क्यास से उसे पहचान कर हुक्म की तामील कर डाली, वरना वो फायर करके मेरी गाड़ी के टायर फाड़ देने का इरादा कर चुका था। उसका मतलब ये हुआ कि वो शुरू ही से ताक़ुब से बाखबर था। मैंने कहा, यह नुक्ता काबिल गौर है कि पहले तो वो तुम्हें अपने पीछे लगाकर जीवा हाउस तक ले गया, मगर वापसी में ताक़ुब करने से तुम्हें रोक दिया।
ہاں یہ بات تو واقعی عام ہے، وہ بڑبڑایا۔ میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ چاہتے تو جہانگیر سے معلوم کر سکتے تھے کہ واپسی پر اس نے سیاہ پوش کو کہاں اتارا تھا۔ اس کے فون کی گھنٹی بج رہی ہے لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ ایسا ہونا ناممکن ہے، بیوی کے علاوہ اس کے ملازمین بھی گھر پر ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تردد آمیز لہجے میں کہا، پھر اس سے سوال کیا۔ صبح اس نے خود ہی اپنی کراچی میں موجودگی کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، ابتدا اسی بات سے ہوئی تھی، پھر تمہارے اور سلطان شاہ کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے تم دونوں کے سول ہسپتال پہنچنے کی کہانی سنا دی۔ جانتے ہو تازہ ہدایت کیا ہے؟ میں غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیے بغیر استفسار طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ہر قیمت پر تمہیں اغوا کر کے جیوا ہاؤس میں بند کرنا ہے۔ مزاحمت کی صورت میں بے دریغ تشدد کی کھلی چھوٹ ہے۔ وہ میری طرف جھک کر رازدارانہ لہجے میں بولا، پھر کیا ارادہ ہے تمہارا؟ سلطان شاہ نے پہلی بار زبان کھولی۔ قاسم نے یوں چھو کر اس کی طرف دیکھا جیسے اب تک اس کی وہاں موجودگی سے بے خبر رہا ہو، پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ یہ بتاؤ کہ A2 اچانک تمہارے گھر میں کیسے گھس آیا؟ وہ واقعی میرا بھائی ہے، میں نے قاسم سے چال چلنے کا فیصلہ کرتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ بھائی بن کر میرے گھر ٹھہرا تھا لیکن اپنی گفتگو کے باعث میری نگاہوں میں مشکوک ہو گیا تھا۔ اسے شبہ ہے کہ میں رکشی کے بارے میں کوئی اہم بات چھپا رہا ہوں۔ اس نے گھما پھرا کر مجھ سے کئی ٹیڑھے سوالات کیے۔ قاسم کا چہرہ اتر گیا۔ تم نے رکشی کے معاملے میں شروع ہی سے پے در پے غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ جب تک وہ رکشی کو پابند سلاسل اپنے سامنے نہ دیکھ لے گا اسے نہیں بھولے گا، اس نے کہا، اور اس چکر میں اس نے بلی چوہے کا کھیل شروع کرا دیا ہے۔ میں نے آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، سیٹی بج چکی ہے، اب جو چکنا ہوگا وہ جیت جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ وہ رکشی کی تلاش میں ہے، شاید اس بارے میں تم بھی اس کی نگاہوں میں مشکوک ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں رکشی کی نشاندہی کر سکتا ہوں، لہٰذا اس نے تمہیں میری تلاش پر مامور کر دیا ہے، تمہیں اپنے شہر میں موجودگی سے بھی باخبر کر دیا ہے تاکہ تمہارا جذبہ وفاداری جوش میں آ جائے اور تم مجھے اس کا قیدی بنوانے میں سر دھڑ کی بازی لگا دو۔ تمہارے ہاتھوں یہ چوٹ کھانے کے بعد میں لامحالہ سب کچھ اگل بیٹھوں گا اور یوں تم خود زیر عطا پا جاؤ گے۔ میں اس حد تک تو کڑیاں نہیں ملا سکا تھا لیکن مجھے بھی شبہ تھا، وہ خود تمہارے گھر میں مقیم تھا۔ نگرانی کے باعث مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں بلکہ تینوں بیک وقت اسی چھت کے نیچے مقیم تھے۔ وہ چاہے تو خود بھی تمہیں گھیر سکتا ہے، یہ کام وہ تمہارے ہاتھوں انجام دلانا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تاکہ میرے دل میں تمہارے نفرت کے جذبات کو ہوا مل سکے۔ کیا تمہیں پہلے سے معلوم تھا کہ A2 تمہارا بھائی ہے؟ اس نے پوچھا۔ مبہم سا شبہ تھا جو یقین میں کبھی نہ بدل سکا۔ میں نے صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، عملی زندگی میں اس نے اپنی ذات پر کند ذہنی اور غیبی پن جیسا لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ اس پر A2 ہونے کا شبہ کرنا محال ہے۔ تمہارا مکان برباد کر دیا ہے، اس نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ وہاں اس بری طرح چوطرفہ آگ لگی تھی کہ کوشش کے باوجود کچھ نہ بچایا جا سکا۔ اصل مجرم پولیس کے ہاتھ نہ آ سکا۔ ملبے سے ایک ادجلی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اب پولیس لامحالہ تمہارا رخ کرے گی۔ یہ ایک ایسی الجھن تھی جس کے بارے میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ روپوش رہتا تو A2 کی انتقامی کارروائیوں سے بچاؤ کا امکان موجود تھا، لیکن پولیس کی مشتبہ فہرست میں میرا نام بھی مشتبہ افراد کے خانے میں درج ہو جاتا۔ پولیس مکان کے حوالے سے میری پلاسٹک فیکٹری تک جا پہنچتی اور میرے لیے دشواریوں میں اضافہ ہو جاتا، اور اگر ان دشواریوں کے سدباب کے لیے میں پولیس کے سامنے آتا تو A2 کسی بھی لمحے بے خبری میں مجھ پر اپنا وار کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے قاسم کے سامنے اپنی کسی کمزوری کا اعتراف کرنا مناسب سمجھتے ہوئے، اور اگر ان دشواریوں کے سدباب کے لیے میں پولیس کے سامنے آتا تو A2 کسی بھی لمحے بے خبری میں مجھ پر اپنا وار کر سکتا تھا۔ لیکن میں نے قاسم کے سامنے اپنی کسی کمزوری کا اعتراف نامناسب سمجھتے ہوئے بات ٹالتی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، پولیس میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پولیس اچانک ہی تمہارے مکان پر کیسے چڑھ دوڑی؟ یقینی طور پر کسی نہ کسی نے A2 کے خلاف مخبری کی ہوگی، پر یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اس کا لہجہ اشتباہ انگیز تھا۔ خبر میں تو ایک قاتل اور اسمگلر کی نشاندہی کا تذکرہ ہے، محکمے نے تفصیلات شاید جاری ہی نہیں کی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا اور وہ پرخیال انداز میں سر ہلانے لگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مخبری تمہارے خلاف ہوئی ہو۔ میرا اندازہ ہے کہ 2-4 خون تمہارے ہاتھوں میں سرزد ہوئے ہوں گے اور تم منشیات کے اسمگلر نہ صحیح بڑے سوداگر ضرور ہو۔ میں دل میں اس کی کم فہمی پر ہنس دیا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ مخبری کرنے والا میں خود ہی تھا؟ البتہ میں نے اتنی رائے ضرور کی تھی کہ پولیس کو مجرم کا نام نہیں بتایا تھا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے یہ ساری مہم میرے خلاف ہی رہی ہو اور بدقسمتی سے A2 اس کی زد میں آ گیا ہو۔ پھر اب میں کیا کروں؟ قاسم نے الجھن امیز لہجے میں کہا۔ شہر میں پورے زور و شور سے مجھے تلاش کرتے رہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے پکڑنے میں کامیاب ہو ہی جاؤ، بس یہ یاد رکھنا کہ ہمارے درمیان باہمی تعاون کا ایک معاہدہ وجود میں آ چکا ہے۔ کیسا معاہدہ؟ اس نے حیرانگی سے کہا۔ میری دانش میں تو اب حالات یکسر بدل چکے ہیں، تم نے تنظیم میں اپنا مقام کھو دیا ہے، اب کس طرح ہمارے ساتھ مل کر چل سکتے ہو؟ آخرکار میرا خدشہ سامنے آ ہی گیا تھا، لیکن میرے ذہن میں اس کا توڑ موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم A2 سے ملی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے پر آمادہ ہو۔ اصولاً مجھے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، اس نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن تمہاری آزادی سے میری سلامتی بھی وابستہ ہو گئی ہے۔
तशद्दुद के नतीजे में तुम मेरे खिलाफ खासा जहर उगल सकते हो, लिहाजा मैं तुम्हें छूट देने पर मजबूर हूँ, लेकिन काम और नफ़ा की तकसीम से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक न होगा। वो मेरा और जहांगीर का निजी मामला होगा। तुम रक्षी को भूल रहे हो, उसकी सलामती को तुम मामूली नफ़े की तकसीम पर कुर्बान नहीं कर सकोगे। मैं उसकी तरफ से बेफिक्र हूँ। वो रात ही यहाँ से निकल कर किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुकी है। अब तुम उसका साया भी ना पा सकोगे। उसने इंकिशाफ करते हुए पुरएतमाद लहजे में कहा, अब मेरे और तुम्हारे दरमियान पुरअमन बकाए बहामी की वाहिद शर्त यही है कि तुम रक्षी और मेरे ताल्लुकात के बारे में जुबान बंद रखोगे और मैं तुम्हें नज़रअंदाज करता रहूँगा। जिस दिन तुम्हारी ज़ात से रक्षी को कोई ज़िक पहुंची, मैं पूरी कुव्वत के साथ तुम्हारे मुकाबला चाहूँगा। मुझे अपने हल्क में तलखी का से एहसास होने लगा। उस वक्त मैं कासिम से अपनी शरात मनवाने से कासिर था, लेकिन मेरे लिए यही एक मोहलत काफ़ी थी कि वो तकीर के हुक्म के बावजूद मुझे रायत देने पर आमादा था। बस यही एक शर्त है ना तुम्हारी? मैंने पूरे एतमाद लहजे में सवाल किया। फिर उसका जवाब का इंतजार किए बगैर कहा, इसका मैं एहतराम करूँगा, लेकिन मेरे बगैर तुम जहांगीर को शरीक न रख सकोगे। खुशफहमी है तुम्हारी। वो तंजिया अंदाज में हंसा, जब तक तुम अंदर के आदमी थे और बात थी, अब तो शायद वो तुमसे खुले बंदों मिलना भी गवारा नहीं करेगा। मैंने एटू को दूर से देखा है, लेकिन जहांगीर किसी सआदतमंद ड्राइवर की तरह उसे शहर में लिए घूम रहा था। एटू ने उसे तुम्हारी तरफ से चौकन्ना कर दिया होगा। वक्त आने पर सब देख लिया जाएगा। काश उसने तुम्हें जिंदा पकड़ने का हुक्म न दिया होता, तो बस मेरी एक ही गोली काफ़ी होती। तुम मेरे राज सीने में लिए मनो मिट्टी के नीचे सो जाते और एटू उस कारकर्दगी पर फिलफोर मुझे तुम्हारा खाली किया हुआ मनसब सौंप देता। उसने हसरत भर लेकिन बेखौफ लहजे में कहा और मेरा खून कनपट्टियों में ठोकरे मारने लगा। एटू के हुक्म को भूल जाओ और अपने दिल की हसरत निकालने की कोशिश करके देखो। अंजाम तुम्हें जागती आंखों देखना नसीब नहीं हो सकेगा। मैंने तल्ख लहजे में कहा, वल्लाह हाथ भी न लगाऊंगा तुमको, ठोकरों से उड़ा के रख दूंगा। सुल्तान शाह गजबनाक लहजे में बोला। कासिम अचानक ही हंस पड़ा। तुम दोनों तो संजीदा ही हो गए, वो तो मजाक की बात थी। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ रहेगा? घर तो इस काबिल नहीं रहा तुम्हारा। फिलहाल इसी इमारत को होटल समझेंगे। सुल्तान शाह की देखभाल भी होती रहेगी। मैंने इस्तरारी तौर पर अपने लिए सिगरेट सुलगाते हुए कहा, ठीक है, किसी वक्त मौका निकाल कर मिलने आऊँगा, लेकिन तुम ज़रा मोहतात रहना। एटू जब तक शहर में है बाहर निकलने से गुरेज ही करना, वरना मारे जाओगे। तुम्हारे बारे में बात करते हुए किसी खटकने कुत्ते की तरह गुर्रा रहा था। मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकता हूँ, तुम मेरी फिक्र न करो, मैंने खुश दिली के साथ कहा और वो कुर्सी से उठ गया। उसके जाते ही सुल्तान शाह बिस्तर से उतर पड़ा। क्या फैसला किया तुमने? कासिम बदनीयत आदमी है, मैंने संजीदगी के साथ कहा। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हम पहली फुर्सत में ठिकाना छोड़ दें। इसकी नीयत बदलने में देर नहीं लगेगी। मेरा भी यही अंदाज़ा था। उसे अभी से बिफोर के मनसब के ख्वाब आना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी खराबी ये है कि वो रक्षी को यहाँ से निकाल के लेके आए। फैसला तो बहुत सहल नजर आ रहा है, लेकिन इस पर अमल करना इतना आसान नहीं होगा। मैंने फिक्रमंदाना लहजे में कहा, अगर उसकी नीयत में फतूर है तो बाहर उसके आदमी हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार होंगे। क्यों ना अस्पताल के अमले से मदद ली जाए? उसने ख्याल जाहिर किया। ये ना भूलो कि अकबर कासिम का गहरा दोस्त है। कासिम के आदमी अगर मौजूद हुए तो अस्पताल के अहाते से बाहर ही होंगे। आते में कई एम्बुलेंस गाड़ियां मैंने देखी थी, उन्हीं में से कोई ले भागेंगे। तुम ये बताओ कि अपने कदमों पर चल सकोगे? चल तो मैं पहले भी सकता था, लेकिन अब बहुत अफाका है। यहाँ का इलाज बहुत मुअस्सर मालूम होता है। बोलते बोलते वो चौंक पड़ा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? ठिकाना मेरे जहन में है, तुम बस देखते जाओ। संसानियों बाद में सुल्तान शाह को सहारा देकर कमरे से बाहर राहदारी में ले आया, ताकि अस्पताल के अमले को हम पर कोई शुबा ना हो। मेरी हदायत पर सुल्तान शाह ने जिंदगी से उकताए हुए किसी मरीज की सी अदाकारी शुरू कर दी थी। हमें देखती ड्यूटी काउंटर से एक रक्त सूरत वाला एक मेल नर्स हमारी तरफ लपका था। अरे अरे, आप मरीज को कहाँ ले जा रहे हैं? बिस्तर पर पड़े पड़े उकता गया है, मैंने किसी पदाइशी तीमारदार की तरह मगमूम लहजे में कहा। थोड़ी देर लान पर टहलेगा तो तबीयत बहल जाएगी। उस वक्त मेरी रेस्ट वॉच 8 बजा रही थी और ड्यूटी काउंटर से मुल्हका कमरे में अमले की कसरत और चहल पहल से अंदाजा हो रहा था कि इस वक्त शायद ड्यूटी तब्दील हो रही थी। लिहाजा किसी ने हम पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत महसूस नहीं की और हम बासानी इमारत से बाहर निकल आए। आते में 3 एम्बुलेंस गाड़ियां मौजूद थी। उनमें से एक में ड्राइवर अपनी निशिस्त पर विराजमान अखबार पढ़ रहा था। मैं मैदान साफ पाकर उसके करीब जा पहुंचा। जहमत ना हो तो जरा हमें सड़क पर छोड़ दो, जहां से टैक्सी मिल सके। मैंने आजाना लहजे में कहा। टैक्सी क्यों? उसने निगाहें उठाकर सुल्तान शाह का जायजा लेते हुए कहा, अंदर से पर्ची बनवा लो, घर ही छोड़ आऊंगा तुम्हारे। मरीज की हालत खराब नजर आ रही है। यही तो मुश्किल है, मैंने कहा। अंदर ड्यूटी बदल रही है और इसे बैठना मुहाल हो रहा है। उसे उसीले लहजे में ड्यूटी बदलने वाले को एक शकील काली थी और अखबार सीट पर डालकर नीचे उतरा। कहाँ जाना है? मुझे बताओ, मैं 1 मिनट में पर्ची लेकर आता हूँ। उस इसना में अग्निशन में लगी हुई चाबी देख चुका था और मैंने तहिया कर लिया था कि अगर ड्राइवर ने चाबी साथ ले जाने की कोशिश की तो मैं उसे चाबी छीन लूंगा। लेकिन वो बेचारा खिदमत खल्क का मारा मेरी जुबान से अजीजा आबाद का नाम सुनते ही चाबी छोड़ छाड़ कर तीर की तरह इमारत के दाखिली दरवाजे की तरफ हो लिया। सुल्तान शाह लपक कर दूसरी निशिस्त पर जा बैठा और मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। एम्बुलेंस का इंजन खफीफ सी हिचकी लेकर बेदार हुआ और मैं गाड़ी बर्क रफ्तारी से अहाते से बाहर निकाल आया। मुझे डर था कि कहीं दूसरी गाड़ी में हमें पकड़ने की कोशिश न की जाए, लिहाजा सायरन ऑन नहीं किया था और तेजी के साथ पीछ दर पीछ गलियों में घुसता चला गया।
جب چند منٹ بعد بھی عقب نما شیشے میں میدان صاف نظر آتا رہا تو میں ایمبولینس بڑی سڑک پر لے آیا۔ اگلا مسئلہ خاصا گھمبیر تھا کہ ایمبولینس سے کہاں جان چھڑائی جائے۔ اسے جہاں بھی روکتا سلطان شاہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن جاتا کہ ایمبولینس سر راہ چھوڑ کر مریض کے لیے سواری کی تلاش کیوں کی جا رہی ہے، اور سلطان شاہ بھی اس وقت پکا مرد ثابت ہوا۔ میری تجویز سے آگاہ ہوتے ہی اس نے پٹیاں کھول ڈالی، مگر اسی اثنا میں مجھے ایک بہتر تجویز سوچ گئی۔ میں نے ایمبولینس جناح اسپتال کے راستے پر ڈال دی۔ اسپتال کے احاطے میں داخل ہو کر میں نے ایمبولینس عمارت کے عقب میں ایکس رے کے شعبے کے قریب چھوڑ دی اور سلطان شاہ سمیت عمارت سے گزر کر سامنے نکلا۔ اسپتال میں بھانت بھانت کے مریضوں کا ہجوم تھا جو سلطان شاہ سے کہیں زیادہ ابتر حالت میں تھے، لہذا کسی نے بھی ہم پر توجہ نہیں تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہی مریضوں سے خالی ہونے والی ایک ٹیکسی مل گئی اور میں نے ڈرائیور کو بلا تحمل کرنل زوار زیدی کے مکان کا پتہ بتا دیا۔ پھاٹک غزالہ کے باپ نے خود ہی کھولا تھا۔ اپنے دروازے پر مجھے ٹیکسی ڈرائیور کو ادائیگی کرتے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ارے تم ٹیکسی سے آئے ہو؟ گاڑی کا کیا ہوا تمہاری کا؟ ایک حادثے میں تباہ ہو گئی، یہ اس سے زخمی ہوا تھا۔ میں نے بل ادا کر کے جلدی سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، مگر دوسری کار بھی تو تھی تمہارے پاس۔ اسے جیوا ہاؤس والی کار کے حوالے سے دریافت کیا۔ اس کے نزدیک ایک کار کی تباہی اور اس حادثے میں سلطان شاہ کے زخمی ہونے سے زیادہ قابل تشویش یہ امر تھا کہ میں ٹیکسی میں وہاں پہنچا تھا۔ وہ چوری ہو گئی۔ میں نے اس سے پیچھا چھڑانے کی نیت سے کہا۔ اوہو، وہ پھاٹک بند کرتے ہوئے حیرت سے اچھل پڑا۔ کار چوری ہو گئی اور تم اس قدر مطمئن ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ اس کی بازیابی کے لیے کیا تم نے؟ گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ کار انشورڈ تھی، 10-15 دن میں نہ ملی تو انشورنس کمپنی سے پوری کلیم کی رقم مل جائے گی۔ فی الحال مجھے پورے سکون اور تخلیے کی ضرورت ہے، میں نے قدرے خوشگوار لہجے میں کہا، اور وہ سر کو جنبش دے کر رہ گیا۔ یہ تو وہی نوکر ہے نا تمہارا جو تمہارے اور غزالہ کے ساتھ لاہور گیا تھا؟ خاموشی کے ساتھ چلتے چلتے سلطان شاہ کو پہچان کر وہ بول پڑا۔ نوکر نہیں، یہ میرا دست راست ہے کرنل صاحب۔ میں نے اس کی توہین آمیز تبصرے پر اپنا غصہ برداشت کرتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، بلکہ آپ اسے دوست بھی سمجھ سکتے ہیں میرا۔ ہاں ایک بات ہے۔ وہ میرے لہجے کی چوبن محسوس کیے بغیر منہ بنا کر بولا۔ اب وہ نوابی زمانہ لت گیا تنویر میاں، جب نوکروں کو مصاحب، درباری اور رتن کہا جاتا تھا۔ آج کل یہ سب نہیں چلتا۔ غنیمت یہ ہوا کہ پھر اس نے چونک کر خود ہی موضوع بدل دیا۔ ارے آج اتنی صبح کیسے ہی طرح نکلے؟ کچھ مسائل میں الجھ گیا ہوں، میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے نرمی سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ 2-4 روز کے لیے آپ ہی کے گھر ڈیرا ڈالنا پڑ جائے۔ کیسی باتیں کرتے ہو، شوق سے رہو، تمہارے لیے کامران کا کمرہ ٹھیک کرائے دیتا ہوں، یہ سرونٹ کوارٹر میں رہ لے گا، وہاں سے ذرا کاٹ کبار ہٹانا ہوگا۔ میں اندر ہی اندر کھول کر رہ گیا تھا۔ کرنل زوار زیدی انگریزوں کے زمانے کا تربیت یافتہ افسر تھا اور کسی بھی قیمت پر طبقاتی امتیاز کو فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یا شاید وہ فرق اس کے لاشعور سے چپک کر رہ گیا تھا۔ میری بار بار کی وضاحت کے باوجود وہ سلطان شاہ کو میرے برابر کی حیثیت میں قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ 2-4 روز کے قیام میں کرنل سلطان شاہ کو اپنے رویے سے اتنا مشتعل نہ کر دے کہ وہ بدتمیزی پر اتر آئے۔ لیکن سلطان شاہ بہت سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے میرے چہرے پر شدید قسم کی ناگواری کے اثرات بھانپ لیے تھے اور بات سنبھالنے کے لیے فوراً ہی دخل دے بیٹھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، سرونٹ کوارٹر کی صفائی میں دقت ہوئی تو میں باہر ہی کوئی جگہ بنا لوں گا، تم دونوں میری فکر نہ کرو۔ شاید میں خود بھی غزالہ کے گھر میں سلطان شاہ کو اپنے ساتھ اندر نہ ٹھہراتا، لیکن کرنل جس طرح بار بار سلطان شاہ کو اس کی حیثیت جتا رہا تھا، وہ انداز مجھے گراں گزر رہا تھا۔ اس نے خود زبان کھولی تو میں لا تعلقانہ انداز میں صوفے میں گر گیا۔ اسی وقت غزالہ بھی ڈرائنگ روم میں آ پہنچی اور مجھے سلطان شاہ کے ہمراہ براجمان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے دیکھتی کرنل زوار زیدی خاموشی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ لمبی کہانی آرام سے سناؤں گا۔ اس کے چہرے پر تحیر کی جھلکیاں تیرتی دیکھ کر میں نے جلدی سے کہا، پہلے ہمارے لیے ناشتے کا بندوبست کرواؤ۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکراتی واپس لوٹ گئی۔ میں سلطان شاہ کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کر کے راہداری میں رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت میری رسٹ واچ صبح کے 9:15 بجا رہی تھی، جبکہ پلاسٹک فیکٹری میں 8:30 سے کام شروع ہو جاتا تھا۔ سر صبح سویرے فیکٹری کھلنے سے پہلے کوئی توقیر صاحبہ آپ سے ملنے آئے تھے۔ میری آواز پہچانتی ہی سیکٹری نے بتایا۔ ہم لوگوں کے آنے تک وہ باہر ہی گاڑی میں بیٹھے رہے، پھر 15-20 منٹ اندر بھی انتظار کیا، چاہتے ہوئے پیغام چھوڑا ہے کہ آپ پہلی فرصت میں ان سے مل لیں۔ توقیر صاحب؟ میں نے پرخیال لہجے میں دہرایا۔ حلیہ کیا تھا ان کا؟ جواب میں اس نے جو حلیہ بتایا وہ 100% ہی توقیر ہی پر صادق آتا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے کس بوتے پر اس دیدہ دلیری کا مظاہرہ کیا تھا۔ سر وہ اجلت میں اپنا بریف کیس بھی بھول گئے۔ وہ کہہ رہی تھی اس کا کیا کیا جائے؟ بریف کیس؟ میرے منہ سے ساتھی ہوئی آواز نکلی اور دوران خون یک بیک تیز ہو گیا۔ اسے ہاتھ تو نہیں لگایا کسی نے؟ یس سر، میری وحشت زدہ لہجے میں وہ بکلا گئی۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا لیکن اسے کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ لائن متین صاحب کو دے دو اور اپنا کمرہ فوراً چھوڑ دو۔ میری آواز ہیجان امیز ہو گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ توقیر نے وہ بریف کیس وہاں دیدہ دانستہ چھوڑا ہوگا۔ بریف کیس کے معاملے میں تنظیم کی ہولناک تکنیک سے میں ذاتی طور پر واقفیت رکھتا تھا۔ خود میری تحویل میں ایک ایسا بارودی بریف کیس رہ چکا تھا جسے کھولنے میں ذرا سی بے احتیاطی بربادی کا سبب بن سکتی تھی۔ متین میرا قابل اعتماد ادھیڑ عمر کا لڑک تھا۔ لائن پر اس کی فوراً تشویش زدہ آواز ابری تھی، السلام علیکم سر، آپ خیریت سے تو ہے نا؟
میں خیریت سے ہوں، تھوڑی دیر پہلے ایک ملاقاتی کو بریف کیس بھول گیا۔ سر احتیاط سے اس سے کان لگا کر دیکھو کہ کوئی آواز تو نہیں آ رہی، اسے کھولنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ ہاں، اس میں سے ٹک ٹک کی بہت مدھم سی آواز آ رہی ہے۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اس کی کانپتی ہوئی آواز ریسیور پر ہوئی، اور شاید آج کے اخبار میں۔ ہاں، میں نے اضطرار کے عالم میں اس کی بات کاٹ دی۔ میرا گھر جلا دیا گیا ہے، کوئی دشمن پیچھے لگ گیا ہے اور میں نے رپوشی اختیار کر لی ہے۔ اس بریف کیس میں یقیناً طاقتور ٹائم بم ہے، اسے ایک لہجہ کی تاخیر کیے بغیر کسی ویرانے میں ڈلوا دو۔ میں نے اس کا جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں چند ثانیوں تک سکتے کے عالم میں وہیں کھڑا رہا۔ میرے بدن کے سارے مساموں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ مکان کو جلا کر راکھ کر دینے کے بعد توقیر نے اپنی دانش میں فیکٹری کی تباہی کا سامان بھی کر دیا تھا۔ پلاسٹک فیکٹری میں خام مال کے سارے ذخائر ایسے مادوں پر مشتمل تھے جو تیزی سے آگ پکڑتے ہیں۔ اگر وہ طاقت اور بریف کیس بم عمارت میں پھٹ جاتا تو چشمے زدر میں آگ ملحقہ کمروں، گودام اور فیکٹری میں پھیل جاتی، اور متعدد افسران اور کارکن سمجھنے سے پہلے ہولناک آگ اور زہریلے دھوئیں میں گر کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ میں بیختار پھریری سے لے کر رہ گیا تھا۔ توقیر میرے اندازوں سے کہیں زیادہ سرد مزاج اور سنگ دل ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے جہانگیر کے گھر فون کیا تو محتاط رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ توقیر A2 کے روپ میں اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اسے میرے اور جہانگیر کے قریبی مراسم کا پوری طرح علم تھا، اور وہ جہانگیر کے علم میں لائے بغیر کسی بھی شعبدے کے ذریعے اس کا فون ٹیپ کر سکتا تھا۔ دوسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ میری آواز پہچانتے ہی جہانگیر ہذیانی کیفیت میں پھٹ پڑا۔ تصادم کا راستہ اختیار کر کے تم نے تباہی کو دعوت دے دیا ڈینی، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، سامنے آ کر ہتھیار ڈال دو۔ میں برسوں سے کان دبائے کام کرتا چلا آ رہا تھا، مجھے تو تصادم کی راہ پر دھکیلا گیا ہے، اور اب میں بھی تنظیم کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے پر تل گیا ہوں۔ A2 کو تم جلدی ہی میری ٹھوکروں میں سسکتا دیکھو گے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے محفوظ رابطے کے بارے میں کس طرح دریافت کروں کہ A2 کو بھنک بھی نہ مل سکے۔ تم کتے کی موت مار دیے جاؤ گے ڈینی، اس کی آواز فرتے خوف سے واضح طور پر لرز رہی تھی۔ پورے شہر میں تمہاری تلاش جاری ہے، مکان جلا دیا گیا ہے، فیکٹری بھی تباہ ہو چکی ہوگی، بھرپور تنظیم کے سامنے تم زیادہ دن نہیں ٹک سکو گے۔ کوڑی کوڑی سے محتاج ہونے کے بعد ایک دن کسی پاگل کی طرح موت کو پکارتے ہوئے خود سڑکوں پر نکل آؤ گے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہارے بزدل اور پردہ نشین A2 کو سامنے آنے پر مجبور کر دیا ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ آج تک وہ اپنے محکوموں کے ذریعے دشمنوں کا شکار کرتا تھا، لیکن میرا مقابلہ وہ خود کر رہا ہے۔ مہمان بن کر میزبان کے مکان کو آگ لگانا دلیری نہیں، بزدلی ہے۔ اس نے فیکٹری میں جو بریف کیس چھوڑا تھا وہ کسی ویرانے میں پھٹ سکے گا، اور اب وہ ان اطراف میں بھی نہ پھٹک سکے گا۔ میں نے پورا حفاظتی بندوبست کر لیا ہے۔ آج شام 7 بجے کے بعد مجھے فون نہ کرنا، میں بیوی کو گھر لا رہا ہوں۔ یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ ان قصوں کی بھنک اس کے کان میں بھی پڑے۔ تھوڑے سے توقع کے بعد اس کی ترش آواز سنائی تھی، اور اس کی عقل مندی پر میرا دل خوش ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی بیوی سلمہ پچھلے 3 دن سے کراچی میں موجود اپنے کسی اکلوتے رشتہ دار کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس گھر پر مجھے کبھی رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لیکن اپنی طرف سلمہ کے جھکاؤ اور اس سے نوک جھونک کے باعث مجھے وہاں کا فون نمبر بھی معلوم تھا۔ جہانگیر نے مجھے جتا دیا تھا کہ شام کو وہ اپنی بیوی کو لینے جائے گا۔ اگر میں چاہوں تو اس سے بے خوف و خطر اس جگہ بات کر سکتا ہوں۔ کم از کم اتنا تو بتا ہی دو کہ میرے گھر کو آگ لگانے کے بعد اب وہ کہاں مقیم ہے۔ میں نے گفتگو کو قدرتی رنگ دینے کے لیے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ان باتوں کو بھول جاؤ ڈینی، تم اب دوستوں کی صف میں سے نکل کر دشمنوں میں مل گئے ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ اب میں خود بھی تمہاری جستجو میں ہوں۔ اگر تم راہ راست پر نہ آئے تو برسوں کی رفاقت کے حوالے سے مجھے تمہارے انجام پر دکھ ہوگا۔ زیادہ دکھ ہو تو درویشی مرہم لگا لیا کرنا، بادی کے ساتھ خونی تکلیف میں بھی اکثیر کا حکم رکھتا ہے۔ A2 کو بھی خاصا افاقہ ہوگا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، اور دوسری طرف سے یک لخت ریسیور کریڈل پر ڈال دیا گیا۔ پھر میں نے دوبارہ فیکٹری کا نمبر ملایا تو لیڈی سیکٹری کی آواز سے سرسیم کی ٹپک رہی تھی۔ میری ہدایت پر اس نے لائن فون پر متین کو منتقل کر دیا۔ وہ بریف کیس میں نے بھجوا دیا ہے سر۔ وہ فوراً ہی بولنے لگا۔ ہاکس بے کے راستے میں بہت بڑا ویرانہ ہے، فیکٹری سے وہی جگہ قریب ترین تھی۔ صبح جلے ہوئے مکان کی تصویر دیکھ کر مجھے محض شبہ ہوا تھا، لیکن آپ کی تائید نے سب کو فکر میں ڈال دیا ہے۔ آخر وہ کون ہے جو آپ کی جان کے ساتھ مال کا بھی دشمن ہو رہا ہے؟ کوئی سامنے آئے تو پتہ بھی چلے متین صاحب، میں نے کہا۔ بظاہر کوئی بلیک میلر ہے، 3 دن قبل فون کر کے 6 لاکھ روپے طلب کیے تھے، جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میرے انکار پر اس نے بس اسی قدر کہا تھا کہ 2 روز میں مطلوبہ رقم فراہم نہ کی گئی تو گھر سے کاروبار تک ہر طرف بربادی بربادی نظر آئے گی۔ لیکن اخبار میں تو کسی قاتل اور اسمگلر کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے سر۔ اس کا لہجہ تحیر امیز تھا۔ فی الحال میری عقل معاف ہو کر رہ گئی ہے۔ تم میری جانب سے پولیس میں رپورٹ درج کروا دو، موقع ملنے پر میں اعلیٰ حکام سے خود مل لوں گا۔ ہو سکے تو فیکٹری پر پولیس کے مسلح گارڈز لگوا دو، لیکن رپورٹ میں بریف کیس کا ذکر نہ کرنا۔ بریف کیس کا معاملہ تو میری ذات تک محدود ہے، لیکن جہاں وہ پھینکا جائے گا وہاں اگر کوئی شدید دھماکہ ہوا تو فیکٹری میں بات ضرور پھیلے گی۔ ویسے بھی لوگ بریف کیس کو یوں پھینکوائے جانے پر چہمگوئیاں کر رہے ہیں۔
پھر یہ قصہ بھی بتا دینا، اس طرح پولیس کارڈ آسانی سے مل جائے گی۔ فیکٹری میں اپنے چوکیداروں کی تعداد بھی بڑھا دو، کوئی بھی مشکوک آدمی نظر آئے تو بے گولی چلا دینا، اور ہاں توقیر کا نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب معاملات سنبھال لوں گا، لیکن ضرورت پڑنے پر آپ سے کہاں رابطہ ہو سکے گا؟ میں شہر ہی میں ہوں لیکن ٹھکانے بدلتا رہوں گا، تو فکر نہ کرو، میں خود ہی روزانہ بات کر لیا کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ریسیور رکھ کر مڑا تو غزالہ ناشتے کی ٹرالی لیے راہداری میں ہی کھڑی شاید میری گفتگو سنتی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور تشویش کے سائے لرزاں تھے۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، اور وہ بھی بہت بڑی، ورنہ آپ ہمارے گھر کا رخ ہرگز نہیں کرتے۔ فوری طور پر یہی ایک محفوظ ٹھکانہ سجائی دیا تھا، بس آنکھیں بند کر کے ادھر ہو لیا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا، وہ ٹرالی دکھیلتی ہوئی میرے ساتھ چل رہی تھی۔ یہ بلیک میلر کا چکر کہاں سے آ گیا؟ اس نے سوال کیا۔ مفروضہ قصہ ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ کل رات توقیر کھل کر سامنے آ گیا، وہ خود ہی A2 ہے۔ تاشتے کے دوران میں اسے اختصار کے ساتھ پورے واقعات سے میں نے آگاہ کر دیا۔ اوہ، تو اخبار میں آپ ہی کے مکان کی خبر شائع ہوئی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے ہنستے ہوئے اعتراف کیا۔ وہ تو غنیمت ہے کہ کرنل صاحب نے میرا گھر نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ اس قدر سوالات کرتے کہ میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ انہیں نہیں بتایا آپ نے؟ تم بھی ذکر نہ کرنا، میں نے جلدی سے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں ان کی رائے خراب ہو جائے، اب میرا باہر نکلنا خطرناک ثابت ہوگا۔ آپ بھی بظاہر گھر چکے ہیں، پھر اب کیا حکمت عملی اختیار کریں گے؟ میرے سامنے 2 کام سب سے اہم ہیں، میں نے چائے کی پیالی خالی کرتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے پولیس کے کسی اعلیٰ عہدیدار سے مل کر اپنی پوزیشن کی وضاحت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ روپوشی میں پولیس بھی میرے وارنٹ جاری کر دے۔ اس کے بعد جہانگیر سے ملنا ہوگا۔ اس قصے کو یہیں دفن کیوں نہیں کر دیتے؟ توقیر مجھے زندہ دفن کر دے گا، کسی باغی کو زندہ چھوڑنا اس کی سرشت کے خلاف ہے۔ آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کے گھر ٹھہرنے والا آپ کا چچیرا بھائی تھا؟ رمضان چچا کے حوالے سے اور کون آ سکتا ہے؟ اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ لاہور کے پرانے محلے میں میری رمضان چچا سے ملاقات ہوئی تھی؟ ابھی تک تو میں ساری مہم منشیات فروشوں کے خلاف چلا رہا تھا، مگر اب اس میں ذاتی عنصر بھی شامل ہو گیا۔ چچیرے بھائیوں نے مجھے جیتے جی مٹا دینے کی ہر ممکن کوشش کر لی تھی، لیکن میں اپنے ہاتھوں اپنا مستقبل بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اب وہ کیوں میرے پیچھے پڑنے لگے ہیں؟ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ تم اتفاقاً ان کے لیے کام کرتے رہے تھے، یا انہوں نے دانستہ تمہیں اپنا شکار بنایا تھا؟ سلطان شاہ نے پہلی بار زبان کھولی۔ اگر دوسری بات درست ہے تو تم سے قطع تعلق کرنے کے باوجود انہوں نے تم پر کڑی نگاہ رکھی تھی۔ مجھے تو یہ اپنے ہی قبائل کا قصہ نظر آتا ہے۔ پہاڑوں کے چپے چپے پر تمہیں انتقام کی کہانیاں بکھری ہوئی ملیں گی۔ انتقام بہت عجیب اور حیوانی جذبہ ہے۔ جس طرح شیر مرے ہوئے جانور پر منہ نہیں ڈالتا بلکہ زندہ شکار کو زیر کرتا ہے، اسی طرح بتیرے انسانوں میں یہ حیوانی جذبہ ہوتا ہے۔ انہیں کمزور دشمن سے انتقام لینے میں مزہ نہیں آتا، وہ برسوں اس کے پنپنے پھلنے پھولنے کا انتظار کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو خود اسے سہارا دے کر پروان چڑھاتے ہیں، اور جب طاقت اور خوشحالی کے نشے میں وہ سرشار ہوتا ہے تو گھات لگا کر اس کا قصہ تمام کر دیتے ہیں۔ نہیں سلطان شاہ، 20ویں صدی کا انسان ایسا درندہ نہیں ہو سکتا۔ غزالہ پھریری لے کر بے اعتباری کے ساتھ بولی۔ جس ماحول میں انتقام اس حد تک رچ بس جائے وہاں انسان رہ ہی نہیں سکتا، دہے سے گھٹ کر مر جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کھیل دیکھے ہیں بی پی جی، وہ عارفانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اکبر زئی اور نوا خیل کے 2 خاندانوں میں برسوں پرانی دشمنی تھی۔ آخری خون اکبر زئی کے ایک نوجوان کا ہوا تھا، وہ لوگ گھات میں رہے اور نوا کھیل والے کسی وبا کی زد میں آ کر ایک ایک کر کے مرتے چلے گئے۔ اس گھرانے میں ایک 9 سال کا بچہ ہی باقی بچ سکا تھا۔ اکبر کھیل والے کھلے بندوں کہتے پھرتے تھے کہ وہ اس یتیم لاوارث کو اس وقت تک نہیں چھیڑیں گے جب تک اس کی 4 دیواری میں اس کی لاش پر نوحہ اور بین کرنے والیاں آباد نہ ہو جائیں۔ انہوں نے پورے 30 برس انتظار کیا بی پی جی، اور 30 برس بعد جب وہ 2 بیویوں کا شوہر اور 8 بچوں کا باپ ہو چکا تھا تو انہوں نے اپنے دشمن کو گھوڑی سے نیچے گرا کر چٹانوں میں ذبح کر دیا۔ پرانا نہیں، یہ ابھی 30-40 برس کا قصہ ہے۔ بے شک ایسا ہوتا ہے، میں نے کہا، لیکن مجھ سے آپ وہ کس بات کا انتقام لینا چاہتے ہیں؟ اچانک کرنل زوار زیدی کے آ جانے سے گفتگو کا سلسلہ وہیں منقطع ہو گیا اور ہم تینوں وہاں سے اٹھ گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کرنل زوار زیدی نے مضبوطی کے ساتھ میرے شانے پر ہاتھ مار کر سوال کیا۔ سرورٹ کوارٹر صاف کروائیں گے، میں نے خلیقانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ زخمی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے شانے پر ہاتھ رکھ کے ایک گوشے میں لیتا چلا گیا، پھر میرے کان میں رازدارانہ لہجے میں بولا، دیکھو، انسانوں اور اپنے خدمتکاروں کے لیے دل میں ہمدردانہ جذبات رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا بیجا اظہار ڈسپلن کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ ملازم سرکشی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ میرے پاس نہ ملازموں کی بٹالین ہے کرنل صاحب، اور نہ میں کوئی کماندار ہوں۔ ملازم، نوکر، غلام، دوست یا ہمدرد جو بھی کہہ لیں، بس یہی ایک ہے میرے ساتھ۔ سرکش ہوتا ہے تو ہو جائے، میں اس کے نخرے بھی اٹھا لوں گا۔ میں نے اس کی حکمانہ ذہنیت سے بیزار ہو کر کہا، خیر یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، میں اس میں دخل نہیں دیتا۔ اس نے میرے تیور بھانپ کر فوراً ہی پسپائی اختیار کر لی۔ لیکن یہ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے؟ مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، ایک پرانی دشمنی رنگ دکھا رہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، 2-4 دن میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ کون ہے تمہارا دشمن؟ مجھے بتاؤ، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ وہ ایک دم غصے میں آ گیا۔
ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا، بس کیا سی ہے، یقین ہوتے ہی آپ سے مشورہ ضرور کروں گا، اکیلا رہ کر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ اسے پیچھا چھڑانے کی نیت سے میں نے بے بسی سے کہا اور فخر سے اس کا سینہ پھول گیا۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر میں خود ہی چونک پڑا تھا۔ بال باریک ترچوانے کے بعد میں نے اپنے سیاہ بالوں کی رنگت بادامی کرنے کے لیے نائس اینڈ ایزی کلر شیمپو استعمال کیا، جس نے میرے خد و خال ہی بدل کر رکھ دیے تھے۔ پھر سنہرے فریم اور سفید شیشوں والی اینک لگانے کے بعد میں ڈیری کے بجائے کسی غیر ملکی یونیورسٹی کا پروفیسر نظر آنے لگا تھا، لیکن میرا وہ حلیہ بھی کوتوالی کے دروازے پر کھڑے ہوئے بندوق بردار سنتری کو متاثر نہ کر سکا۔ اس نے خاصے کرخت لہجے میں مجھے سیڑھیوں پر روک دیا۔ کس سے ملنا ہے تمہیں؟ اس نے مشکوک نگاہوں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ ایس پی صاحب سے ملنا ہے، میں نے متانت کے ساتھ جواب دیا۔ کس کی چٹھی لائے ہو؟ اس نے تھوڑا سا سنبھالا لے کر قدرے نرم لہجے میں کہا۔ شاید سفارشیوں کا خوف خاصے تجربے کے بعد اس کے مزاج میں شامل ہوا تھا۔ کسی کی نہیں، میں نے تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا۔ آخر تم مجھے ہی کیوں روک کر کھڑے ہو گئے ہو؟ اور لوگ بھی تو بلا روک ٹوک اندر جا رہے ہیں۔ ہم یہاں ہر ایک کی نہیں مشکوک آدمیوں کی دیکھ بھال کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں۔ آج کل شہر میں دہشت گرد آئے ہوئے، تم ان کے ساتھی تو نہیں ہو؟ یہ ایس پی صاحب بھی بتا سکیں گے میں ان کا دوست ہوں یا دہشت گرد۔ باس برس کو طوالت اختیار کرتے دیکھ کر مجھے مجبوراً جھوٹ کا سہارا لینا پڑا اور میرا حربہ کام کر گیا۔ اس نے ایڑیاں بجائے بغیر پھرتی سے دونوں ہاتھ ملا کر مجھے سلیوٹ مارا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، ایسا تھا تو پہلے ہی بتانا تھا نا صاحب جی، اندر جا کر سیدھے ہاتھ مڑ جائیں، وہیں صاحب کا دفتر ہے۔ خاصے انتظار کے بعد ایس پی کے دفتر میں بازیابی کی اجازت مل سکی۔ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ میں نے باہر والوں کو اپنی ملاقات کا مقصد بتانے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن اندر نسبتاً جوان سال پولیس افیسر کے پرتواک رویے سے دو چار ہوتے ہی انتظار کی ساری کوفت زائل ہوگی۔ میں سوسائٹی کے علاقے میں ہونے والے پولیس ریڈ کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے مطلب کی بات چھیڑ دی۔ آپ کا نام پتہ؟ اس نے فوراً ہی پیڈ اپنے آگے سرکا کر قلم سنبھال لیا اور میں نے بلا تعامل مطلوبہ قواعد تھرا دیے۔ اوہ تو اس مکان میں آپ ہی رہتے ہیں؟ اس نے پتہ سنتے ہی ہونٹ سکوڑ کر کہا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ پولیس کے اعلیٰ افسران شہر میں ہونے والی اہم وارداتوں کے بارے میں بعض باتیں زبانی بھی یاد رکھتے ہیں۔ جی ہاں، وہ مکان میری ہی ملکیت ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے بولنے سے قبل ہی میز پر رکھے ہوئے ڈکٹا فون کا سوئچ آن کر دیا تھا، مگر میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ شہر میں میری ایک پلاسٹک فیکٹری ہے جسے میں نے برسوں کی محنت کے بعد کسی مقام پر پہنچایا ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ اس ساری مدت میں کسی سے میری چپکلچ ہوئی ہو، لیکن 3 دن قبل میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب کسی نامعلوم آدمی نے مجھے گھر پر فون کر کے 6 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ میرے انکار پر اس نے دھمکی دی تھی کہ 2 دن میں مطلوبہ رقم فراہم نہ کی گئی تو میرا مکان اور کاروبار تباہ کر دیا جائے گا۔ میں نے اس کال کو کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن کل میری عدم موجودگی میں میرے مکان پر ایک خونی ڈرامہ ہوا جس میں نہ صرف میرا سارا اثاثہ جل کر راکھ ہو گیا بلکہ میرا ایک پرانا خدمت گار بھی ہلاک ہو گیا۔ پھر آج صبح سویرے ایک نامعلوم ملاقاتی میری فیکٹری پہنچا اور تھوڑے سے انتظار کے بعد بظاہر اپنا بریف کیس بھول کر واپس چلا گیا۔ بعد میں عملے نے توجہ دی تو بریف کیس سے کسی گھڑی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ٹائم بم کا خطرہ محسوس کرتے ہی وہ بریف کیس مارسی پور روڈ کے قریب پھینکوا دیا گیا۔ میری کل رات سے حالت ابتر تھی اور میں خوفزدہ تھا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو پولیس سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی تھی، لیکن خود شہر میں چھپتا پھر رہا تھا۔ میرا دشمن نادیدہ ہے، وہ جب پولیس کو مدعو کر کے میرے مکان کو خاکستر میں تبدیل کر سکتا ہے تو مجھے ٹھکانے لگانا اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ وہ شاید آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ بغور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا زندہ رہنا اس کے لیے سود مند ہوگا۔ اسے رقم درکار ہے جو آپ کو خوفزدہ کر کے وصول کرنا چاہتا ہے۔ بریف کیس 10:02 پر ماری پور کے ویرانے میں ایک دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ فوجی ماہرین اس کے ٹکڑوں کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ دھماکہ بے حد طاقتور تھا اور خیال ہے کہ اس میں آتش گیر مادہ بھرا ہوا تھا۔ ویرانے کے بجائے وہ بم فیکٹری میں پھٹا ہوتا تو آگ پر قابو پانا دشوار ہو جاتا۔ او خدا! میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایس پی کا بدلا ہوا طنزیہ لہجہ سن کر میں چونک پڑا۔ یہ بتاؤ کہ اپنے سر کے بالوں کا رنگ کب تبدیل کیا ہے؟ مجھے حیرت تھی کہ بالوں کے رنگ کی تبدیلی کا اندازہ اس نے کیسے لگا لیا۔ آج صبح میں نے حیرت اور بیچارگی کے ساتھ کہا، یہ اینک بھی صبح ہی خریدی ہے تاکہ وہ پہلی نظر میں مجھے نہ پہچان سکے، ورنہ میں تو شہر کی بھری پوری سڑکوں پر بھی خود کو تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ تمہاری فیکٹری کے کسی افسر نے تھانے میں رپورٹ درج کروائی تھی۔ اندراج کے بعد وہ واپس چلا گیا، لیکن ماری پورہ میں دھماکے کے بعد وہ پولیس کی تحویل میں ہے کیونکہ تمہارے بارے میں وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ تم روپوشی کے بجائے براہ راست پولیس سے رجوع کرتے تو شاید خاصی دشواریوں سے بچ جاتے۔ دشواریاں؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ میں بتا رہا ہوں کہ میں رات سے حواس باختہ تھا۔ میں تو یہی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اب کہاں پناہ لوں۔ وہ کہیں بھی مجھ پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، اسی لیے بالوں کو رنگتے ہوئے یہ بھول گئے کہ تمہارے ہاتھوں اور چہرے کے بالوں کے گہرے سیاہ رنگ میں کہیں بھی سرخی کی جھلک نہیں ہے۔ ہمارے نقطہ نظر سے تمہاری کہانی مضبوط ضرور ہے لیکن ناقابل قبول ہے۔ تمہارا مکان پورے اسباب سمیت بیمہ شدہ تھا۔ تمہارا تو ذرہ بھی نقصان نہیں ہوگا، سارا بوجھ انشورنس کمپنی کو اٹھانا ہوگا۔
मुआवजा ही सब कुछ नहीं होता जनाब। मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, मकान की बेशुमार चीजों से मुझे जज्बाती लगाव था। मुझसे आफियत का एहसास छिन चुका है। उस ज़हनी अजाब की कीमत कौन चुका सकेगा? तफ्तीश से सब कुछ सामने आ जाएगा। वो पुरस्कून लहजा में बोला, तुम्हारा मौजूदा पता क्या है? अभी तो दर बदर फिर रहा हूँ, शायद किसी होटल में पनाह लेनी पड़ेगी। मैंने दिल ही दिल में जलतू जलालतू का विरोध करते हुए कहा, क्योंकि एसपी से मिलने के बाद तो मसला और उलझता नजर आ रहा था। तुम्हें हिरासत में लेने के लिए फिलहाल इतना ही काफी है कि मकान के एक हिस्से से शराब की बोतलों की खासी तादाद मिली है। उसने बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए अंबानी के लहजे में कहा, बहुत सारे घरों में ऐसी चीजें आपको मिल सकती हैं। मैं अपनी इस खामी से इनकार नहीं करूंगा। वो मेरी तरफ देखते हुए कुछ देर तक सोचता रहा, फिर भुरख्याल लहजा में बोला, तुम मुअज़्ज़ज़ आदमी मालूम होते हो, लेकिन अभी तफ्तीश इब्तिदाई मराहिल में है। मैं तुम्हें सिर्फ इस शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि शहर में फौरन अपना ठिकाना तलाश करके मुझे अपने पते से आगाह करो और पुलिस से अपना राब्ता बरकरार रखो। मैं इन हदायत पर पूरी तरह अमल करूंगा। गुलू खुलासी का इम्कान पैदा होते ही मैंने खलूस दिल से कहा और उसने मुझे अपने स्टेनो के कमरे में भेज दिया। मैं मुल्हिका कमरे में पहुंचा तो स्टेनो रिसीवर कान से लगाए शायद एसपी से मेरे ही बारे में हदायत ले रहा था। अंदर में जो कुछ कहता रहा था वो नोटिस की सूरत में बाहर कलम बंद होता रहा था। अस्टेनो ने आड़ी तिरछी लकीरों को पढ़ते हुए मुझसे मजीद बहुत से सवालात किए और फिर टाइप राइटर पर कागज चढ़ाकर टाइपिंग में मसरूफ हो गया।